बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी पहुंच आप तक आसानी से होती रहे और जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंचता रहे। नाज़रीन, मेरे एक दोस्त हैं तनवीर शाहिद साहब। कल मेरी उनसे बात हो रही थी। जो एक अनीक नाजी साहब ने एक व्लॉग किया था उसके मुतालिक बात हो रही थी। तो वो पेशे के लिहाज से वकील हैं और जवाब देने में भी बड़ा अच्छे महारत रखते हैं, क्योंकि वकील हैं तो वकील का काम भी इसी तरह का होता है। तो कल मेरी उनसे जो कुछ बात हो रही थी कुछ इसके मुतालिक, तो मैंने सोचा उन सब बातों को आप तक पहुंचाया जाए। ये बहुत ज़रूरी था। कुछ हकायक, क्योंकि कुछ ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं जिनको कुछ पता नहीं होता और वो फिर बिला वजह की बातें इस तरह से बनाते हैं और फैलाते हैं और चलाते हैं। तो जनाब अनीक नाजी साहब ने अहमदियों को अपने व्लॉग में 2 मशवरे दिए हैं। अव्वल ये कि वो अपनी क़यादत के खिलाफ बगावत करें, जो गरीब अहमदियों से चंदा इकट्ठा करके खुद ऐशो आराम और मर्सिडीज में घूमते हैं। दूसरा उनका ये था कि जुल्म से बचने के लिए और अपनी जान और माल को और आबरू को महफूज करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स हल ये निकाला कि आइंदा 40, 50 या 100 साल के लिए खुद ही ऐलान कर दें कि हम मुसलमान नहीं। ये उन्होंने 2 मशवरे दिए अहमदी मुसलमानों को। यहाँ हम तरतीबवार उन सबका जायजा लेंगे। बेचारे अनीक नाजी साहब इस दुनिया में अकेले नहीं, जिनको हमारे महबूब इमाम फिदा अमी अयदुल्लाह ताला बिन अजीज की मर्सिडीज की चमक और खलीफा वक्त के आते जाते काफले की झलकियां बर्दाश्त नहीं हो रही। नाजी साहब, आप लोग माजूर हैं। जी, आप लोग माजूर हैं, क्योंकि आपके कायदीन की वो हसरतें कि अहमदियत के हाथों में कशकोल पकड़ा देंगे पूरी नहीं हो सकी और ना ही कभी हो सकती हैं। यकीन जानिए, मजबूर हम भी हैं कि अगर ये फैसला कुल्ली तौर पर खलीफा वक्त के हाथ में ना हो और हमारा भी इसमें कुछ दखल हो तो मर्सिडीज तो क्या चीज़ है। हम दुनिया व माफिया की नुमा खलीफा वक्त के कदमों पर निछावर कर दें। आप लोगों को तो कभी हालत ईमान में खुदा के खलीफा को देखना नसीब ही नहीं हुआ। और बदकिस्मती यह है कि इश्क और मोहब्बत के इस कूचा में भी कभी बगैर ईमान लेकिन बिला तासुब भी आपका गुजर नहीं हुआ। जी नाज़रीन, कभी आपका इस कूचा से गुजर नहीं हुआ। पहले गिरोह के इश्क के तो क्या कहने, इस दूसरे ग्रुप की भी लाखों मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। और वो शख्स मुझे हमेशा बहुत अजीज रहा है जिसने लंदन में एक बार भरी मजलिस में हजरत खलीफतुल मसीह राबि रहमुल्लाह ताला की मौजूदगी में आप रहमुल्लाह की तारीफ और तौसीफ करने से कबल हाजरीन से कहा कि मैं अहमदी नहीं हूं। जी नाज़रीन, मैं अहमदी नहीं हूं, लेकिन हजरत साहब मेरे इश्क का महवर है। जी नाज़रीन, उस शख्स ने यह कहा कि मैं अहमदी नहीं हूं, लेकिन हजरत साहब मेरे इश्क का महवर है। अहमदी आम हो या आपकी इस्लाह के खास, वैसे खास सिर्फ खलीफा वक्त की जात होती है। बाकी हम सब आम अहमदी हैं, हम सब आम हैं। उसको खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत खलीफा वक्त से होती है। अगरचे मुझे यकीन की हद तक शक है कि आपने कुरान करीम या इस्लामी लिटरेचर में अंबिया अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों और खुसूसन नबियों के सरदार खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके इर्द गिर्द मौजूद इशाक के गिरोह की जिंदगियों का कभी मुतालिया किया हो। लेकिन अगर किया भी हो तो आपके लिए वो सब माजी के किस्से हैं जो शायद दुनिया में हकीकतन हुए हों या ना हुए हों। लेकिन अहमदियत ने खलीफा वक्त और जमात अहमदिया के दरमियान आशिक और माशूक का फर्क मिटाकर हर नबी के दौर में मौजूद इस हकीकत का एक जिंदा अमली नमूना फिर दुनिया को अता किया है कि खलीफा और जमात एक ही जिस्म का नाम। खलीफा और जमात एक ही जिस्म का नाम है, एक ही वजूद का नाम। यही वजह थी कि सर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि अगर इस्लामी सीरत का ठेठ नमूना
آج کسی نے دیکھنا ہو تو وہ قادیان میں جا کر دیکھے۔ یہی وہ سچائی تھی جس کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بیان کیا کہ صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا۔ جی ناظرین، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا۔ آپ تو احمدیوں کو خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن بخدا یہاں تو منظر ہی کچھ اور ہے۔ ہر احمدی خلیفہ وقت سے بے انتہا محبت ہونے کے باوجود سمجھتا ہے کہ دوسرے تمام احمدی اس کی نسبت خلیفہ وقت سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ خلیفہ وقت سے ان کے اختیارات جی ناظرین کہ خلیفہ وقت سے ان کے اختیارات یا ان کے لائف سٹائل پر ڈائلاگ شروع کیا جائے، بلکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے، اور جس کے لیے ہمیں ہر لمحہ دعائیں کرنی ہوتی ہیں، کہ ہم خلافت سے محبت میں حدود سے تجاوز کر کے ظالم کے زمرہ میں داخل نہ ہو جائیں، اور کہیں مسیحیوں کی طرح بندے کو خدا نہ بنا دیں، یا ان مسلمانوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو آپ جیسے لوگ کوستے ہیں، اور جو اپنی قیادت کی جو اپنی قیادت کی نسبت مشرکانہ خیالات رکھتے ہیں اور مشرکانہ افعال بجا لاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر کسی نے صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا منظر جو سفیر قریش نے حدیبیہ میں دیکھا اور حیرت سے اہل مکہ کے سامنے بیان کیا تھا، آج اسے ایک زندہ حقیقت کے طور پر دیکھنا، اگر آج آپ نے اسے حقیقت میں دیکھنا ہو تو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کامل غلام خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مجلس کا رخ کرنا چاہیے، جہاں یہ دو طرفہ محبت ہو، یا ناظرین جہاں یہ دو طرفہ محبت ہر آنے والا غیر بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ تبھی ایک احمدی شاعر نے کہا، آ دیکھ خود اپنی آنکھوں سے کردار تو حضرت ناصر کا، آ دیکھ اپنی آنکھوں سے کردار تو حضرت ناصر کا، ہو جائے یہ تا معلوم تجھے کیا چیز خلافت ہوتی ہے۔ مخالفین احمدیت میں توحید کی برکت اور وحدت کا اس حد تک فقدان ہے کہ ناجی صاحب اور ان کے ہمنوا عجیب تضادات کا مجموعہ ہے۔ ان کا ایک گروہ مسلسل یہ الزام لگاتا ہے کہ غریب لوگوں کو پیسے کا لالچ دے کر احمدی بنایا جاتا ہے، اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ غریب احمدیوں پر زبردستی چندوں کا بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ نادی صاحب، یہاں سزا کے طور پر زبردستی چندہ لیا نہیں جاتا، بلکہ چندہ لینے سے انکار کیا جاتا ہے۔ اس دکھ کو کبھی محسوس کر ہی نہیں سکتے جو اس احمدی کا ہوتا ہے جس کو کبھی کسی خطا کے سبب سزا دی جاتی ہے کہ اس احمدی سے چندہ نہیں لینا۔ آپ کیا جانیں اس دکھ کو۔ انیک ناجی صاحب، یہ جبر کے سودے نہیں بلکہ ایمان کے سودے ہیں۔ آپ نے احمدیوں کو یہ مشورہ دے کر اپنے کردار پر روشنی ڈالی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ کسی بھی نبی کے زمانے میں ہوتے جنہیں آج آپ سچا مانتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ یہ درست ہے کہ بعض بدقسمتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مالی بے ضابطیوں کے الزام لگائے، اور قرآن شریف میں ان کا ذکر ہے۔ پھر خلافت راشدہ کے دور میں بھی ایسے بدقسمت موجود تھے، تبھی تو یہ نعمت خدا تعالیٰ نے واپس لے لی۔ پھر آپ احمدیوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی جان، مال اور عزت کو محفوظ کرنے کے لیے 40، 50 یا 100 سال تک کے لیے خود ہی اعلان کر دیں کہ ہم مسلمان نہیں، ہم احمدی ہیں۔ اول تو آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں کہ احمدی ہونا اور مسلمان ہونا ایک ہی بات ہے۔ اصل مسلمان احمدی مسلمان ہی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ کو مسلمان ہونے اور نہ ہونے کا بنیادی فرق ہی معلوم نہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لایا جائے، یعنی اللہ ایک ہے۔ یہاں ناظرین، اللہ ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول ہیں۔ اگر ہم ان دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کریں تو احمدیت کا باقی کیا بچے گا؟ کیا رہتا ہے باقی احمدیت میں؟ احمدیت تو قائم ہی اس غرض سے کی گئی تھی کہ اے محروموں، تمہارا ایک زندہ خدا ہے، یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے۔ کیا ہم اس پر ایمان لا کر اس کی زندہ تجلیات کو پا کر پھر اس کا انکار کر دیں؟ اور اس زندہ خدا کا علم و عرفان تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہے، تو کیا ہم ان کی رسالت سے انکار کر دیں؟ جناب ناجی صاحب، آپ کو میں شیطان تو نہیں کہتا، لیکن ہمدردی میں لپیٹ کر احمدیوں کو سیدھا سیدھا دہریت میں جانے کا مشورہ دے رہے ہیں، اور یہ شیطانی فعل ہے۔ جس ظالمانہ قانون کے حوالے دے کر آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ وہ نافذ ہوگا تو پھر احمدیوں کے لیے جینا محال ہوگا، لہذا اپنی جان و مال اور آبرو کو بچانے کے لیے ہم اپنے مسلمان ہونے سے ہی انکار کر دیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن احمدیوں پر اس قانون کی خلاف ورزی کے سبب مقدمات بنے، وہ تو جیلوں میں زیادہ اچھے احمدی مسلمان بن کر جی رہے ہیں۔ کوئی ایک بھی احمدی ایسا نہیں جس نے اس قانون کے سبب اسلام کے کسی رکن کو ترک کیا ہو، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ حکومت پاکستان کے لیے صرف اس قدر ممکن ہے کہ چند ہزار احمدیوں کو جیلوں میں ڈال سکے یا چند ایک کو شہید کروا دے، اس سے زیادہ اوقات نہیں اس پاکستان میں پاکستانی حکومت کی، کوئی بھی حکومت ہو۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس قانون کو کسی احمدی پر نافذ کیا ہی نہیں جا سکتا، کسی احمدی سے اس کے مطابق عمل کروایا ہی نہیں جا سکتا۔ ہاں، اسے جوتے کی نوک پر رکھنے کے سبب بعض احمدیوں کو سزا دی جا سکتی ہے، اور ہم اس سے ڈرتے نہیں۔ ہمیں تو اسلام اس قرآن کریم سے ملا ہے جس میں حق پر ایمان لانے والوں کے متعلق لکھا ہے۔ کیا لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں؟ کیا یہ لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے؟ اور ہم یقیناً ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ بس وہ لوگ جو سچے ہیں اللہ انہیں ضرور شناخت کر لے گا اور جھوٹوں کو بھی ضرور پہچان لے گا۔ ہم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ساحروں کو جب وقت کے فرعون نے کہا، فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، بس تم عنقریب اس کا نتیجہ جان لو گے۔ میں ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا، اور یقیناً میں تم سب کو صلیب پر لٹکا دوں گا۔ تو اس پر ان کا جواب بڑا واضح اور بہت قطعی تھا۔ انہوں نے کہا ہم ہرگز تجھے ان روشن نشانات پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہم تک پہنچے ہیں، اور نہ ہی اس پر ترجیح دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ بس کر گزر جو تو کرنے والا ہے، تو محض اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ پھر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا دور آیا تو قرآن کریم گواہی دیتا ہے عرب کے جتھوں کو جو مدینہ میں اسلام کو مٹانے کے لیے اکٹھے ہو کر آئے تھے، دیکھ کر صحابہ رضوان اللہ علیہم نے کہا، اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس نے ان کو نہیں بڑھایا مگر ایمان اور فرما برداری میں۔ پھر جنہیں قربانیوں کا موقع ملا انہوں نے ذرا دریغ نہ کیا، اور دوسرے بڑے ذوق و شوق سے اپنی باری کا انتظار کرتے رہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے مومنوں میں ایسے مرد ہیں جس بات پر اللہ سے عہد کیا تھا، جنہوں نے جس بات پر اللہ سے عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا۔ پس ان میں سے وہ بھی ہے جس نے اپنی منت کو پورا کر دیا، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو ابھی انتظار کر رہا ہے۔
اور انہوں نے ہرگز اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ وہ تو ایسے ثابت قدم تھے کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ جب وہ جان دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور تلوار گرنے کو تھی، تلوار گرنے کو تھی کہ ان کا سر تن سے جدا کر دے، تو ان پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، کوئی واویلا نہیں تھا۔ ہاں، یہ دو شعر ان کی زبان پر جاری ہوئے تھے: میں تو اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ مسلمان ہونے کی حالت میں جب قتل کیا جاؤں تو مرنے کے بعد میں کسی پہلو پر گروں، کیونکہ میری یہ موت خدا کی خاطر ہے، اور وہ چاہے تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے پر برکتیں نازل کر دے۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب تیر ان کے پیٹ میں لگا اور وہاں سے خون کا فوارہ چل نکلا تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چلو بھر کر اسے اپنے چہرے پر ملتے ہوئے کہا: فزت رب الکعبہ، یعنی کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ جو مکہ میں سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظلم ہوا کرتا تھا سب جانتے ہیں، لیکن جب ان کو ہوش آتی تھی تو وہ احد یہاں ناظرین تو وہ احد ہی کہتے تھے۔ یہ وہ فرقہ ناجیہ ہے جس کے نمونہ کو اختیار کرنے کی وصیت ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اسی جماعت کو فرقہ ناجیہ احمدیہ قرار دیا ہے، ورنہ صرف نام ناجی رکھ لینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ایسا سچ ہے کہ ہر غیر متعصب دیکھ سکتا ہے کہ جماعت احمدیہ کی تاریخ بھی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کب کسی احمدی نے قربانی دینے سے ترک کیا ہے؟ جو پروگرام بی بی سی نے نشر کیا ہے اس میں جن احمدیوں کے انٹرویوز سنائے گئے ہیں انہوں نے کس شاندار ایمان کا مظاہرہ کیا ہے۔ کیا وہ باپ جس نے اپنے سامنے بیٹے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، اس نے احمدیت یعنی حقیقی اسلام سے اپنا تعلق توڑ لیا تھا؟ وہ بھائی جس نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں میں جان دیتے دیکھا تھا، کیا اس نے احمدیت سے توبہ کر لی تھی؟ ہرگز نہیں۔ جناب ناجی صاحب، اے کاش آپ نے قرآن پڑھا ہوتا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کا کچھ تو علم حاصل کیا ہوتا، یا اس زمانے میں جن خاندانوں کو احمدیت کی خاطر پاکستان میں قربانی کرنے کی توفیق ملی کبھی آپ ان سے ملے ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ ان قربانیوں کے پیش کرنے کے بعد ان کا ایمان متزلزل نہیں بلکہ پہاڑوں سے زیادہ بلند ہوا ہے۔ میں اپنے ذاتی تجربے سے دو واقعات مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ لاہور میں احمدیہ مساجد پر جب حملہ ہوا اور وہاں 100 کے قریب شہادتیں ہوئی تو وہاں جو 2 سب سے کم سن احمدی لڑکے شہید ہوئے ان میں سے ایک شاب المنیر میرا قریبی عزیز تھا۔ چنانچہ ہم اگلے ہی دن جب ربا پہنچے اور میں اس بچے کے والد سے ملا تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب اس بچے کی والدہ مجھے اپنے شہید بیٹے کے مختلف مواقع کی تصاویر خاندان کے افراد اور دوستوں کے ساتھ دکھا رہی تھی تو مجھے اس کے دکھانے کے انداز سے اور جس طرح وہ ایک ایک تصویر کا تعارف کروا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کی نئی شادی کی تصاویر دکھا رہی ہو۔ میرے لیے تب بھی ضبط کرنا ناممکن تھا اور آج اس کو یاد کر کے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ وہ بہادر عورت حوصلے کا ایک پہاڑ تھی۔ میں مسلسل اس کے چہرے کو دیکھتا تھا کہ یہ کیسی عظیم ماں ہے، حالانکہ ابھی تو بیٹے کی شہادت پر ایک ہی دن گزرا تھا اور دکھ تازہ تھا۔ انہی دنوں میں ایک دوست کے گھر بیٹھا تھا، باہر کسی نے گھنٹی بجائی تو میں اٹھ کر دروازے پر گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون صاحب ہیں۔
انہوں نے میرے اس دوست کا نام لیا اور کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے حسب دستور سلام کیا، ہاتھ ملایا اور ان کو ساتھ اندر لے آیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو میرے دوست نے مجھے کہا، آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، یہ منور صاحب ہیں اور ولید کے والد ہیں۔ جی ہاں ناظرین، وہ ولید کے والد ہیں جو دوسرا کم سن بچہ لاہور میں شہید ہوا تھا۔ چنانچہ میں دوبارہ اٹھا اور ان سے گلے ملا، لیکن میرے پاس تعزیت کے الفاظ نہیں تھے۔ میں نے بات کو شروع کرنے کے لیے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، غالباً 3 بیٹیاں بتایا اور کہا 1 بیٹا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا کرتا ہے، کیونکہ میں سمجھا کہ یہ اب اپنی باقی اولاد کا ذکر کرے گا۔ انہوں نے کہا میرا 1 ہی بیٹا ہے۔ میری نادانی کی حد یہ تھی کہ میں نے کہا اچھا آپ کا 1 بیٹا تھا؟ انہوں نے مجھے کہا تھا کا کیا مطلب؟ میرا 1 بیٹا ہے، وہی تو زندہ ہے۔ مجھے جس قدر شرمندگی اپنی نادانی پر تب ہوئی تھی وہ آج بھی اسی طرح ہے، اور مجال ہے کہ اس وقت اس کے بعد ساری گفتگو میں نے ایک دفعہ بھی محسوس کیا ہو کہ یہ شخص اپنے اکلوتے شہید ہونے والے بیٹے کو تازہ غم اٹھائے ہوئے ہے، اپنے شہید بیٹے کا تازہ غم اٹھائے ہوئے ہے۔ اس کے ہونٹ ایک دفعہ بھی نہیں پھڑپھڑائے، اس کی زبان نہیں لرزی، اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا۔ لیکن میرے لیے اس عظیم باپ سے یہ سب سننا اتنا مشکل تھا، اور آج اس کو بیان کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ بعد ازاں جب خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مبارک زبان سے ان شہداء کا ذکر خیر سنا، اور جس حوصلے اور ہمت سے آپ نے وہ سب ذکر کیا، تب مجھے سمجھ آئی کہ یہ ہمت و حوصلہ جو آسمان سے خلیفہ وقت پر نازل ہوا ہے، اسی کا ایک پر تو ان احمدی خاندانوں پر بھی خدا نے نازل فرمایا۔ تو جناب ناجی صاحب، اگر آپ نے کبھی قرآن میں جماعت مومنین کے احوال پڑھے ہوتے یا سیرت صحابہ رضوان اللہ علیہم کا ذکر خیر ہی سنا ہوتا، یا اس زمانے میں آپ نے ان احمدی خاندانوں سے کچھ تعارف کیا ہوتا جن کو قربانی کرنے کا موقع ملا اور جو انتظار کرتے ہیں، تب آپ اس طرح کے بیہودہ مشورے کبھی نہیں دیتے۔ یہ باتیں کر کے آپ نے اپنی ہی پردہ داری کی ہے، جیسے ایک عرب شاعر نے، یعنی کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جب تک وہ خاموش رہیں تو ان کی یہ خاموشی تجھے حیرت میں ڈالے رکھتی ہے، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو ان کی خوبی اور نقص ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو معلوم نہیں کہ آپ اپنی اس پردہ داری کے بعد قرآن و حدیث پڑھیں گے اور ہدایت پائیں گے یا نہیں، لیکن اگر برا نہ منائیں تو میں آپ کو ایک دوسرے عرب شاعر کی زبان سے مشورہ دیتا ہوں۔ وہ ایک آدمی کے پاس سے گزرا جو لکڑی سے کمان بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اس شاعر نے دیکھا کہ یہ شخص کمان بنانے کے علم و فن سے قطعاً جاہل ہے تو بے ساختہ کہا کہ اے کمان تراشنے والے، تو اس لکڑی کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کر رہا، اسے خراب مت کر اور یہ کمان بنانے کا علم رکھنے والے کو دے دے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ خود کو بغض عمران خان اور محبت نواز شریف تک محدود رکھیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ نواز شریف اچھا میزبان ہے، لیکن آپ کی مذہبی معاملات اور خصوصاً احمدیوں کے محبوب امام اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز یا احمدیوں کے اسلام پر لب کشائی محض آپ پر جگ ہنسائی کا موقع پیدا کرے گی۔ کسی ایک احمدی نے بھی آپ کی تجویز پر عمل نہیں کرنا، بلکہ ایسی تجاویز کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، تھوکتے بھی نہیں۔ ہم ایسی تجاویز پر تھوکتے بھی نہیں۔ ہمارے دشمنوں کی چالوں اور ان کے ظلم کے بد ارادوں کو سن کر آپ کو ہماری تباہی کا جو غم کھائے جا رہا ہے، اور آپ ہمیں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناطہ توڑنے کے مشورے دے رہے ہیں۔
آئیے میں آپ کو آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کے مبارک ہاتھ پر ہم سب نے بیعت کی ہے ان کے الفاظ میں بتاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے مخالفین کی حیثیت کیا ہے اور ہمارا ماضی، حال اور مستقبل کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایسے ہی موقع پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے صادق تو ابتلاؤں کے وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو ابتلاؤں کے وقت میں صادق تو ابتلاؤں کے وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ آخر خدا ہمارا حامی ہوگا۔ اور یہ عاجز اگرچہ ایسے کامل دوستوں کے وجود سے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے یہ بھی ایمان ہے کہ اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی راہ لیں، تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں،
میں جانتا ہوں کہ خدا تعالی میرے ساتھ ہے. میں جانتا ہوں کہ خدا تعالی میرے ساتھ ہے. میں جانتا ہوں کہ خدا تعالی میرے ساتھ ہے. اگر میں پیسا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں اور ایک طرف سے ایذا اور گالی اور ہر ایک طرف سے ایذا اور گالی اور لعنت دیکھوں، تب بھی میں آخر فتح یاب ہوں گا. مجھے کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے. میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا. دشمن کی کوششیں عبث ہیں اور حاسدوں کے منصوبے لا حاصل ہیں. اے نادانوں اور اندھو، مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں ہے. کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں. مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ ہیچ ہیں. میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا. آپ فرماتے ہیں میں اکیلا تھا اور اکیلا اپنے پر ناراض نہیں تھا. کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا. کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا؟ کبھی نہیں ضائع کرے گا. دشمن ذلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ، اور خدا اپنے بندے کو ہر میدان میں فتح دے گا. میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے. کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی. میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے. کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی. اور مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو، اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو. کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں. اگرچہ ایک ابتلا نہیں، کروڑ ابتلا ہو. ابتلاؤں کے میدانوں میں، ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے. ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے. من نہ آنستم کہ روز جنگ بینی پشت من، آمنم کان درمیان خاک و خون بینی سرے. بس جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے امن اور محبت کی راہوں پر چلیں گے. ہمیں دنیا سے کوئی خوف نہیں.